बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कन्वर्सिंग इस्लाम की एक और एपिसोड के साथ हम लोग आपके सामने हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल हमारे बड़े प्यारे भाई जनाब हसन इलियास साहब। थैंक यू हसन भाई, हमेशा आप वक्त देते हैं जी हम आम लोगों से बात करने का। थैंक यू सो मच। हर आम आदमी ही ख़ास आदमी है और दीन के अंदर अल्लाह के पैगाम उसके मुखातबीन में आम और ख़ास की कोई तख़सीस नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुकदमा ही हमारा ये है कि दीन बेसिकली आम इंसान के लिए है। ये जो हम इल्म की बातें करते हैं, ये इल्म के समंदर में गोते लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कि दीन दो सतहों पे है। एक आम आदमी के लिए है, एक लेमैन के लिए है, और फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगाम में ये गुंजाइश भी रखी है कि अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप फिर जितना डीप गोता लगाना चाहते हैं लगाएं अल्लाह की किताब में, वो आपकी उस इल्म की तलब को भी सेटिस्फाई करेगी। क्यों हसन भाई? लेकिन हिदायत आम आदमी के लिए। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को भेजा है और आम और ख़ास की तख़सीस के बग़ैर भेजा है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका एक ही इम्तिहान है कि मरने के बाद क्या होगा, और उस क्या होने का जवाब अल्लाह के दीन उसकी शराइत में बयान होता है। लिहाजा वो जवाब जानना भी आम और ख़ास सब का तकाज़ा है। लिहाजा ये जो तख़सीस बिलुमूम की जाती है कि जी आम आदमी का इससे क्या ताल्लुक़ है, तो आम आदमी की बहस नहीं है। दीन की हर बहस जो अवामिर और नवाही, दीन की हकीकत और हिकमत, दीन के मकसद और नज़रिए से मुतल्लक़ है, वो आम आदमी हो या ख़ास आदमी, सबकी यकसां ज़रूरत और सबकी यकसां दिलचस्पी की बहस है। मसला वहाँ पर होता है कि जहाँ पर इल्म की बहस, यानी दीन आपके सामने मौजूद है लेकिन दीन को जब आप समझते हैं, गौर करते हैं, तो उससे इल्म की एक रिवायत जन्म लेती है। मिसाल ले लें, मसलन कुरान मजीद है, उसके मुखातबीन तो तमाम लोग हैं लेकिन वो अरबी ज़ुबान में है। अब ज़ुबान जो जानेगा वो बयान करेगा, लफ्ज़ का माना क्या है, जुमले की तालीफ़ क्या है, सियाक़ व सबाक़ क्या है, तो ये काम अहले इल्म करते हैं। और आम आदमी फिर अहले इल्म की रहनुमाई में उस मैसेज को समझने के सफ़र का आगाज़ करता है। लेकिन फिर आखिर में वो आलिम हो, वो हकीम हो, वो दाना हो, फ़लसफ़ी हो, बात उसने आम आदमी को समझानी है, इसलिए कि वो जो पूरी की पूरी हिदायत है वो मुतल्लक़ ही आम आदमी से होती है। मुतल्लक़ ही आम आदमी से होती है, बिल्कुल ठीक। हमने पिछली एपिसोड में जिस सिलसिले का आगाज़ किया तो उसको आगे बढ़ाते हैं कि जी अकामत दीन, यानी कि दीन को बहैसियत मजमूई दूसरों पे नाफिज करना है, ये हुक्म सिरे से अल्लाह ताला का है ही नहीं, ये कोई फरीज़ा है ही नहीं दीनी तौर पे। इसके सिलसिले में जो कुरान की आयात इस्तेमाल की जाती हैं उसके ऊपर आपने तबसरा बड़ा अच्छा किया था। दूसरी चीज़ कि दीन का गलबा होना दुनिया में, कि यानी कि अल्लाह ताला की हमें बशारत है और हम पे कोई फरीज़ा आयद किया गया है कि दीन को दुनिया में गलबा हासिल होगा और उसको गलबा हासिल करवाने की हमने जद्दोजहद करनी है। ये भी सिर से कोई हुक्म नहीं है, कोई दीन की बशारत नहीं है, कोई फरीज़ा नहीं है। ये सिलसिला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेसिफ़िक था हुक्म, उसकी भी आपने तफसील जो है वो पूरी की पूरी बता दी। अब ज़रा आगे चलते हैं, बिकॉज हसन भाई आई बिलीव के दीन के साथ इस वक्त दो ही प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि मेरे सफ़र में जब मैं दीन की तरफ आ रहा था तो दो ही हर्डल्स मेरे सामने आए, दो आइडियोलॉजीज़। एक आइडियोलॉजी थी यही कि जो गैर अल्लाह की इबादत, गैर अल्लाह को इम्पोर्टेंस, अल्लाह ताला के अलावा इंसान हों या शख्सियात हों, उनकी परस्तिश में जो लगा दिया जाता है, कब्रों की परस्तिश में, ये प्रॉब्लम था मेरे लिए। और दूसरी यही बड़ी चीज़ कि सियासी ताबीर इस्लाम की, कि इस्लाम एक दावत भी है लेकिन एक निज़ाम भी है, एक सियासी निज़ाम भी है, एक इकनॉमिक निज़ाम भी है। और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपनी इस्लाह और दूसरों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के अलावा एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी ऐड की है कि मैंने किसी एक इस्लामी रियासत के क़याम को अपनी जद्दोजहद बनाना, कि कोई एक इस्लामी खिलाफत, जो एक पॉपुलर टर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है, कि खिलाफत बनाना इस्लाम की, वो मेरा फ़र्ज़ है दीनी तौर पे। देखिए, एक होती ख्वाहिश, मेरी भी ख्वाहिश है कि यार काश मुसलमान जो हैं वो मुत्तहिद हों, काश दुनिया में हमारी कोई एक इज़्ज़त हो, एक हमारा सुपर पावर का कोई स्टेटस हो, हम यूनाइट हो जाएं। ख्वाहिश होना एक और बात है, लेकिन ये मुसलमानों को यूनाइट करके एक खिलाफत रियासत बनाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या कोई हुक्म है या नहीं, ये बुनियादी सवाल। देखिए, अल्लाह ताला इस दुनिया में जब भी किसी चीज़ का हुक्म देते हैं, उस हुक्म को जानने से पहले कुछ और हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन वो चीज़ें जो इल्म और अक़ल की मुसल्लमात हैं, क्या हम उनके बारे में इबाहत, उनके जवाज़, उनके बारे में किसी नौइयत की कोई हिदायत, फ़र्ज़, वजूब, ये जानने के लिए अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करते हैं, करना चाहिए है
یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے ساتھ کچھ ضروریات، کچھ تقاضے آپ کے سامنے تھے، آپ نے اس کو گھٹی دی، اس کو کھانا کھلایا۔ یہ کام کرنے سے پہلے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا؟ سوال ہے میرا آپ سے، نہیں، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پتہ تھی ایک چیز پہلے سے۔ یہ جو چیز پہلے سے پتہ تھی اس کو کہتے ہیں علم اور عقل کے مسلمات۔ ٹھیک، ہم یہ جانتے ہیں انسان ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس کے کچھ جبلی تقاضے ہیں، اس کے کچھ وجودی تقاضے ہیں، وہ ان کو پورا کرتا ہے۔ فکری گمراہی کا دوسرا زینہ وہ یہ ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات کو آپ جا کر اللہ کی کتاب میں تلاش کریں، وہاں نہیں ملیں گے آپ کو۔ نہیں ملیں گی تو آپ ادنیٰ مماثلتیں تلاش کر کے وہاں سے برآمد کرنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی کبھار جب نہیں ملیں گے تو آپ ان کا انکار کر دیں گے سرے سے۔ یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت، اس کو 1 منٹ کے لیے آپ سائٹ پہ کر دیں۔ ریاست اور حکومت یہ بنانا، اس کو بھی 2 منٹ کے لیے سائٹ پہ کر دیں۔ اس سے کچھ زیادہ اہم تقاضے انسان کے، مثلا مال کمانا۔ انسان اس دنیا میں جیتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی جیب میں مال ہو، اس کی زندگی کی بقا کی ضامن وہ چیز ہوتی ہے۔ یہ مال کمانے کا پورا عمل آپ، میں دین کی ہدایت پڑھ کے کرتے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہماری عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس معاملے میں ہمیں دین کی طرف جانا نہیں ہے۔ جب دین کی طرف نہیں جانا تو اس کی بنیادی جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دین ہمیشہ وہ معاملات جو میری اور آپ کی عقل طے کر سکتی ہے، اس معاملے میں آپ کو نہ صرف یہ کہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کی عقل کے اوپر اعتماد کر کے، کیونکہ یہ جس چیز کو میں عقل کہتا ہوں یہ بھی اسی خدا کی دی ہوئی، اس کی یہ وحی دی ہوئی ہے، یعنی یہ عقل بھی مجھے اللہ نے دی ہے، تو ہم اس عقل کے سہارے، اس عقل کے بھروسے یہ تمام کے تمام معاملات طے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے میں کھانا نہیں کھاتا کہ قرآن نے کہا ہے کلو وشربو۔ قرآن نے وہاں پر کلو وشربو جو کہا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ لا تسرفو۔ مطلب یہ جو ہم نوکری کرتے ہیں یا روزگار کماتے ہیں، یہ وہ آیت پڑھ کے نہیں کرتے کہ جاؤ زمین میں فصل تراش۔ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ چیزیں علم اور عقل کے مسلمات ہیں، انسان ایک عقلی وجود ہے، اس کے خارج کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، ان سے وہ کچھ فیصلے کرتا ہے۔ اب انسان جب اس دنیا میں آیا، جنگلوں میں رہتا تھا، پتوں سے ڈھانپتا تھا، لیکن آگے بڑھا، پاکٹس میں لوگ رہتے تھے، سویلائزیشنز کی صورت میں سامنے آئے، تو انہوں نے اس عقلی تقاضے کو سامنے رکھ کر کہ بھئی جب انسان ایک جگہ پر رہتے ہیں، ان کے پاس ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، تو وہ اس کا سوء استعمال کریں گے، تو آگے بڑھ کر نظم اجتماعی یا منظم معاشرت یا ریاست کی کچھ بنیادیں استوار کی۔ وہ جن لوگوں نے کی، وہ لوگوں نے بھی قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں کی، یعنی کہ انسان نے اپنی ضرورت کے تحت یہ نظام بنایا، ضرورت کے تحت یہ نظام بنایا۔ آج اگر یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ کسی عالمی نظم میں ڈھل جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی آٹومیٹک سسٹم ہو فیصلے کرنے کا، لوگوں کے بارے میں شکایت کرنے کا، یہ جو بنیادی محرک تھا اس کا وہ یہ کہ آپ اپنے ارادے اختیار سے میرے اوپر زیادتی نہ کریں، میں اپنا تحفظ چاہتا ہوں ریاست بنا کر۔ یہ ضرورت اگر علاقائی سطح پہ ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی عالمی نظم سامنے آ جائے، تو عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک عقل کا مسلمہ ہے تو کیا دین نے اس کو موضوع بنایا، اور اگر بنایا تو پھر کیوں بنایا؟ کیونکہ دین نے اگر کوئی چیز عقل میں موجود تھی تو پھر اصولاً اس کو اس نے موضوع نہیں بنانا چاہیے تھا، اس لیے کہ میری عقل آج کے تقاضوں، آج کے حالات کے لحاظ سے ایک فیصلہ کرے گی، کل تمدن کے تقاضے حالات بدلیں گے، میں ریاست کی کوئی دوسری شکل نمودار کر دوں گا۔ دین کی ہدایت تو قیامت تک ہے۔ تو اب اس بات کو بھی سمجھیں، دین نے جس وقت زمین پہ 2 اقوام کو منتخب کیا، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل، اور 2 خطہ ارض کو مخصوص کر دیا کہ اب جو شہادت کا کام ہے، شہادت کی ذمہ داری ہے، وہ کام جو رسول اور انبیاء کرتے تھے اب وہ قوموں نے کرنا ہے، تو ان 2 جگہوں کے اوپر حکومتیں قائم ہوئیں۔ وہ حکومتیں اللہ کی سربراہی میں قائم ہوئیں، اسی لیے ہم ان کو حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی کنعان کے علاقے میں، اور اس کے بعد بنی اسماعیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ نما عرب کے علاقے میں۔ 2 ریاستیں جب بن گئیں تو اب ان 2 ریاستوں میں جہاں اللہ کی حکومت تھی، جہاں حکومت الہیہ قائم تھی، جو ایک مقصد کے لیے بنائی گئی، اب اللہ تعالیٰ نے جو دین کا نصب العین ہے، اور وہ کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی پیوریفیکیشن، پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بھی یہ بتایا ہے کہ ہم ان پیغمبروں کو جب بھیجتے ہیں تو یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم،
یہ لوگوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ دو جگہوں پر جب اللہ کی حکومت بن گئی تو ان دو ریاستوں کو اللہ نے کچھ احکامات دیے۔ یعنی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست بنانے کا حکم نہیں دیا، وہ بن گئی، وہ ریاست بن گئی۔ اور ریاست بنی کیوں؟ کچھ دوسرے مقاصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی دو قوموں کو منتخب کر کے ان کا اقتدار وہاں پہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بن گئیں تو اب ان کو کچھ حکم دیے۔ کس پہلو سے حکم دیے؟ تزکیے کے پہلو سے حکم دیے۔ گویا ریاست میں بناؤں گا، میری ضرورت ہوگی تو بناؤں گا، میری ضرورت ہوگی تو میں نہیں بناؤں گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب میں بنا لوں گا تو اب جب اللہ نے دو ریاستوں کو جو ان کی نگرانی میں بنی ان کو کچھ احکامات دیے تو اب وہ سب کے سب احکامات مجھ سے بھی اس زاویے سے متعلق ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا نظام ان پاکیزہ اصولوں پر چلتا ہے تو میں بھی اپنی ریاست کو انہی پاکیزہ اصولوں پر چلاؤں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی ریاست بنانے کا حکم نہیں دیتا، نہ صرف یہ کہ ریاست کا کوئی نظام یا ریاست کس نوعیت کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، ہم سب بناتے ہیں۔ جب یہ بن جاتی ہے میری ضرورت کے تحت، اللہ کی حکمرانی میں بنی، سربراہی میں بنی، تو وہاں کچھ احکامات دیے۔ اب وہ احکامات ہیں کہ جن کو میں نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ریاست بنانا حکم نہیں ہے، لیکن انسان اپنی ضرورت کے تحت جب ریاست نارملی بناتا ہے تو یہ پہلے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے واقعے کی صورت میں تو اللہ کی نگرانی میں ہوا یہ سارا کچھ۔ نگرانی میں کیسے ہوا کہ رسول موجود تھے۔ بالکل، رسول دنیا پہ موجود ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹلی وہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب رسول تو نہیں آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اب رسول نہیں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہتا ہوں کہ یار مسلمانوں کی ریاست بن گئی ہے تو اس کے اندر وہی طرز عمل اختیار کیوں نہیں کرنا چاہیے جو کہ ریاست مدینہ میں تھا؟ یعنی وہ سزائیں نافذ کرنا، وہ سسٹمز نافذ کرنا، وہ ایک ماحول بنانا جو اس ریاست میں تھا۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ریاست مدینہ، تو وہ کیوں نہیں ہم ریپلیکیٹ کر سکتے؟ ایون تو رسول موجود نہیں ہے لیکن اصول تو سامنے ہیں۔ جی، اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر ہم نے ریاست بنا لی تو اب دین کے، سیاست کے حوالے سے کیا کوئی اصول، ضابطے، قاعدے، کلیے، ہدایات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل موجود ہیں۔ اور وہ ہدایت ہم تک کیسے پہنچی کہ اللہ کی نگرانی میں جو دو حکومتیں بنی ان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست وہ ساری ہدایات کی، اور وہ ہدایات ہم سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ وہ ہدایات ہیں کیا؟ آغاز کرتے ہیں اس کو جاننے کا۔ سب سے پہلی ہدایت جو اصل الاصول کے طور پر دی وہ یہ دی کہ جب ریاست بن جاتی ہے تو اس میں تم نے اللہ، اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت، اگر رسول زندہ ہیں تو وہ تو ہر فیصلے میں اطاعت ہوگی، رسول دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اللہ اور ان کے رسول نے دین کے معاملے میں جو جو ہدایات سامنے رکھ دی ہیں، اب یہ لازم ہے ان معاملات میں جو ریاست سے متعلق ہیں حکمران اس پر عمل درآمد کریں گے، اور عوام کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے تو اب آپ نے بغاوت نہیں کرنی، اب آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اب آپ توڑیں گے تو آپ فساد پیدا کریں گے۔ اسی کو الجماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے یا السلطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں التزام جماعت، کہ جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو اس سے مراد یہ کہ آپ اپنی کو پولیٹیکل پارٹی بنا دیں، یا اپنا سیکٹ ہے یا اپنا فرقہ ہے، یا اپنی عصبیت ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر خود روایت میں دوسری جگہ سلطان کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا نظم اجتماعی۔ یعنی کہ جب ایک دفعہ نظم بن گیا، یعنی پاکستان بن گیا، تو اب آپ اس کے حق میں تھے، نہیں تھے حق میں، بن گیا تو اب آپ اس کے اندر رہ کے اس کے اسٹرانگ ہونے کے لیے کام کریں، نہ کہ اس کے اندر غداریاں کریں، اس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یہ یہاں پہ مطلب تھا۔ یعنی آپ، لیکن اگر ڈسینٹ اور ڈس ایگریمنٹ ہو کسی بات سے تو پھر کیا کریں؟ ڈس ایگریمنٹ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ ڈس ایگریمنٹ جب ہوگا تو میں اپنے دائرہ اختیار کے اندر اس ڈس ایگریمنٹ کے بارے میں اظہار کروں گا۔ لیکن اگر وہ ڈس ایگریمنٹ اس سطح تک پہنچ جاتا ہے کہ جب کوئی میرا مسلمان حکمران بن کے میرے اوپر موجود ہے لیکن وہ کفر بواح، کھلے کفر کا ارتکاب کر دیتا ہے، تب کن کن شرائط کی بنیاد پر مجھے یہ اجازت ملتی ہے کہ پھر میں اس نظم اجتماعی کے مقابل میں ایک دوسرا نظم اجتماعی کھڑے کر لوں؟ تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ خروج کب کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پازیٹیو ہدایت پہلی کیا ہے کہ جب نظم بن گیا
اس نظم میں جڑ کے رہنا ہے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نظم سے کٹ کے رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مات میتتن جاہلیہ، آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظم سے کٹنا، نظم کو توڑنا یہ فساد کے مترادف. نظم وجود میں نہیں آیا تھا، آپ جنگلوں میں رہتے تھے، مذہب کو کوئی مسئلہ نہیں. وہی پاکستان میں جو کسی شہر میں علیحدہ ایک گروپ نے عدالتیں بنا لی تھی نظم سے ٹوٹ کے کہ جی ہم اپنی علیحدہ عدالتیں بنائیں گے، تو یہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بالکل ایسے ہی. تو یہ کیونکہ یہاں پہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نظم سے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اجماع ہے اس سے بھی اگر علیحدہ ہوں تو یہ چیز اس پہ بھی اپلائی نہیں، یہ اولو الامر کی اطاعت ہے، اور اولو الامر کو پھر الگ سے بتا دیے ہیں کچھ ہدایات میں کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے. آپ حکمران بنے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی آراء پر بھی لوگوں کو کہیں کہ وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں. تو یہ اصل الاصول ہے. پہلی چیز، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اس کے دیے ہوئے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. میں اگر ریاست کا حکمران ہوں، مسلمان ہوں، نظم اجتماعی وجود میں آ گیا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ اللہ نے جو احکامات مجھے دیے ہیں، وہ احکامات کیا ہیں میں آگے بیان کروں گا، مجھے دیے ہیں، میں ان پر پوری دیانتداری سے عمل کروں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر وہ جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کہ میرے احکام ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ پھر میرے نزدیک انکار کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. تو یہ اصل الاصول ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے. دوسری بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ریاست وجود پذیر کیسے ہوگی. مثلا آج ہم بیٹھے ہیں مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی تشکیل دینے کے لیے، تو اب ریاست کو وجود میں لانے کی کیا وہ کرائیٹیریا ہوگا کہ جس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے اپنے حکمران کا انتخاب کرنا ہے. تو دین نے اس کے بارے میں بھی اصول بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم. بتایا کہ ان کو اللہ کی حکمرانی میں، اللہ کی نگرانی میں جو حکومت بنی ہے ان کو بتایا گیا ہے امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا. کیا مراد؟ ہر آدمی عاقل ہو، حکیم ہو، دانا ہو، فلسفی ہو، جاہل ہو، عامی ہو، ان پڑھ ہو، سب برابر ہیں، سب مل کر فیصلہ کریں گے. کیونکہ یوزلی امرہم شورا بینہم کو ہم ابھی اصل میں ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ اگر اسلام میں کوئی سیاسی یا اکنامک نظام نہیں ہے، اسلام میں اگر کسی ریاست کا قیام ایسا حکم اور فریضہ نہیں ہے تو پھر حکم کیا ہے لوگوں کے لیے. اس کی کڑی ہے کہ آپ نے دوسری چیز یہ بتائی کہ اگر لوگ فیصلہ کریں کہ چلیں جی ہم ایک نظم اجتماعی، ایک ریاست، خلافت کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو اس کا اصول ہے امرہم شورا بینہم. میوچول کنسلٹیشن سے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا سسٹم بنانا ہے. لیکن اس کو مس یوز یہ کیا جاتا ہے کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، جو کیریکٹر والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ اکثر اصطلاح سامنے آتی ہے کہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں اسلام میں، کیونکہ اسلام میں لوگوں کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ اصطلاح جو یوز کی جاتی ہے کہ امرہم شورا بینہم ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل کے اندر ہوگا. بالکل ہو سکتا تھا، انٹلیکچوئلز اور علماء اور ایسے لوگ جو ہیں. بالکل ہو سکتا تھا، لیکن پھر وہی اصل مصیبت کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں ایسا ہونا چاہیے اس کو زبان سے کوالیفائی کرنا پڑے گا. نہیں، قرآن میں کی لکھا ہوا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ہاں، لیکن ایک سلیکٹ طبقے کے اندر. یہ کہیں اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہیں پہ؟ ہاں بالکل ہو سکتا تھا اگر بینہم کے بجائے بین العلماء ہوتا، بین الفلاسفہ ہوتا، بین الارباب حل والعقد ہوتا، لیکن وہاں تو بینہم کہا گیا، تمہارے سب کے درمیان آپس میں. تو اس میں تو کوئی کسی دوسری تعبیر کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو سب کے سب وہاں کے لوگ طے کریں گے کہ ہمارا حکمران کون ہوگا. اب جب طے کر دیا کہ بھئی جمہوری اصولوں کے مطابق فلاں آدمی ہمارا حکمران ہے، تو اب کچھ چیزیں ہیں جو اس حکمران سے دین میں متعلق ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم جب لوگوں کو اب امانتیں دو گے، ذمہ داریاں دو گے، تو وہاں دیانتداری کا خیال رکھنا ہے اور عدل اور انصاف قائم کرنا ہے. یہ ان حکمرانوں کو کہا گیا. اب تک کی بات کیا ہوئی؟ ریاست وجود پذیر ہو گئی، مسلمانوں کی ہے تو جمہوری اصول پر ہوگی. وہ جو حکمران منتخب ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور ہم جو ہیں اولو الامر کی اطاعت کریں گے جو ہمارے حکام ہیں. حکام کو یہ کہا گیا کہ تم نے دیانتداری سے ان لوگوں کو امانتیں سپرد کرنی ہیں جو اس کے اہل ہیں، اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہاں تک جتنی بحث ہے وہ سب کی سب علم اور عقل کے مسلمات کے مطابق ہے. جمہوریت کو آج لوگ مانتے ہیں، وہ بات جو قرآن نے 14 سال پہلے کی، انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا. یہ بات کہ انصاف قائم ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ بات کہ مثال کے طور پہ حکام ان کو منتخب کرنا چاہیے جو عادل ہوں، امانت دار ہوں، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو پھر
دینیاتی استدلال اور اثبات کے طور پہ مسلمان حکمرانوں کو دی ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کہ یہ لوگ کہ جن کو اقتدار ملا ہے، الذی مکناہم فی الارض، تو یہ کیا کریں گے؟ فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جن لوگوں کو حکومت ملی ہے، جن لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، یہ وہی تعبیر ہے اقامت دین والی، کہ نماز قائم کریں گے۔ اب نماز قائم کریں گے، ان سے متعلق نماز کی کوئی اور ہدایات ہیں، مثلا جمعے کا ممبر ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، مثلا عیدین کے خطبے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کو وہ قائم کریں گے۔ زکوٰۃ لیں ایک گے۔ سیکنڈ، نماز قائم کرنے سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ وہ نماز قائم کریں گے کہ لوگوں سے بھی زبردستی پھر نماز پڑھائیں گے؟ جیسے سعودی عرب میں ایک ٹائم تک یہ قانون رہا تھا نا کہ نماز ہوگی تو دکانیں بند ہوں گی اور ان کو پھر ساروں کو زبردستی جو ہے وہ بھیجا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس پہ جرمانہ ہوگا۔ تو نماز قائم کرو تو حکمران مجبور نہیں کر سکتا لوگوں کو نماز قائم کرنے کی۔ جس طرح اقامت دین کے لفظ اور تعبیر سے یہ لازم نہیں آتا تھا کہ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب نافذ کر دیے جائیں گے، بالکل اسی طرح اقامت صلاۃ کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز کی جو جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب لازم کر دی جائیں گی، پھر نماز میں جانا پڑے گا۔ یعنی محض اقامت کا لفظ یہ نہیں بتا رہا کہ نماز کی جو جو شکلیں ہیں، جو جو صورتیں ہیں، وہ سب کی سب نافذ ہو جائیں گی، پھر اس حکم کے اندر اترنا ہے ہمیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا جاری کی گئی ہے۔ تو سنت پھر نماز کے بارے میں جاری کی گئی ہے کہ جمعے کا ممبر ہے اور عیدین کے خطبات ہیں، یہ ہیں جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہیں۔ وہ اس کے لیے مجھے بلانا چاہیں تو بلائیں گے، میں نماز مجھ سے پڑھوائیں گے بھی اس معاملے میں، کیونکہ میں اس ریاست کا مسلمان شہری ہو کر یہ اقرار کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ میں تمہیں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں دوں گا۔ میں آج اعلان کر دوں میں مسلمان نہیں ہوں تو وہ مجھ سے مطالبہ بھی نہیں کریں گے۔ وہ جمعے کا اور عید کا زبردستی مطالبہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لگی اگر جو بات جمعہ نہیں۔ نہ پڑھے تو اس کو کیا فائن ہوگا؟ نہیں، اس سے پوچھیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے بھی جمعہ تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تم مسلمان ہو، اس ریاست میں مسلمان کی حیثیت سے رہتے ہو، مسلمان کی حیثیت سے یہ کہتے ہو کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں کوئی ٹیکس نہیں دوں گا، تو اللہ سے تعلق کا یہ بنیادی اظہار ہے کہ کم سے کم جمعہ تو پڑھو، عید کی نماز تو پڑھو۔ تو اس معاملے میں بھی یہ نہیں کہ وہ لازمی کریں گے، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں، سنت اجازت دیتی ہے اس میں، بالکل اجازت دیتی یہ وہ حکم ہے جس کا وہ نافذ کر سکتے ہیں، ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ نفاذیات کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ لیکن تمام کی تمام نمازیں نہیں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اپنے طور پہ، یعنی پھر وہی بات ہے کہ حکم کی نوعیت بتائے گی، حکم کے اندر اتریں گے تو بتائے گی۔ جمعے کا ممبر اس کے لیے تھا، صحیح وہ مجھے گھر سے نکال کے زبردستی کہیں تلقین کی بات ہوگی، کہیں نصیحت کی بات ہوگی، لیکن اس کا اس کو حق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے زکوٰۃ لینے کا اس کو حق ہے نا۔ یہ دوسری چیز آ گئی کہ زکوٰۃ لینے کا حق، لیکن زکوٰۃ نہیں لیتی، 100 سال تک عالم عرب کے اندر زکوٰۃ نہیں لی گئی۔ حق ہونا الگ بات ہے، لیکن وہ استعمال کرنا چاہے اس حق کو، تو سیدنا ابوبکر نے کہا کوئی فرق نہیں کر رہے، آپ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ میں جو ان سے متعلق ہے، سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ ایک رسی بھی اگر یہ بکری کی دینے سے انکار کریں گے تو میں لوں گا، یہ ریاست کا حق ہے، تو اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حقوق دی ہیں۔ بائی دا وے، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مسلمانوں کی جہاں حکومت ہو تو اصولی طور پہ ان کو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس مسلمانوں سے نہیں لے سکتے، کوئی ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی جو مقصد ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو زیر بحث لائیں گے۔ امپورٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس، فلانا ٹیکس، یہ ٹیکس، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ایک زکوٰۃ ہو، یعنی زکوٰۃ بھی 2.5%، 5%، 10% اور 20%، یہ مدات اللہ نے مقرر کی، ہمارے یہاں بالعموم سمجھا جاتا ہے 2.5%، انشاءاللہ قانون زکوٰۃ اور اس لیے مقرر کیے کہ انسانوں کے پاس کوئی آبجیکٹو طریقہ نہیں تھا ان کو مقرر کرنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، ڈن ہو گیا۔ تو نفاذیات کی کیٹیگری میں ریاست کے اندر لوگوں کے پر آتا ہے جی، نمبر 1 آپ نے کیا بتایا تھا کہ نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، خود پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، جمعے کا ممبر ان کے لیے خاص کیا گیا ہے، عیدین کا ممبر ان کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ لوگوں سے پڑھوانے کی جہاں تک بات ہے تو وہ صرف وہاں پر جہاں پر ان سے متعلق دین کی ہدایت ہے، جمعے میں تو وہ لوگوں کو تلقین کریں گے، کہیں پہ نصیحت کریں گے، کہیں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے مسلمان بن کے اور وہ ساری پریولیجز لے رہا ہے تو پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ان کا اختیار ہے، دین نے لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد 2 چیزیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جس کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جی ریاست نے اب دین کے جتنے احکامات ہیں ان کو نافذ کر دینا، اس لیے کہ امر کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، حکم دینا، اور معروف کا مطلب ہے شریعت کے اوامر، کپڑے کیسے پہننے ہیں، داڑھی کتنی رکھنی ہے، مرد اور عورت کٹھے پڑھیں گے، علیحدہ پڑھیں گے، موریلٹی پولیس بیسکلی لوگ اس سے مطلب لیتے ہیں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے۔ اب اس میں بھی
چند چیزوں کی وضاحت ہو جانی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ معروف کا ہرگز مطلب شریعت کے اوامر اور نواہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر صرف معروف کے اندر شریعت کے اوامر کا مطلب ہوتا ہے حکم، امر کی جمع ہے، شامل ہوتے تو اوپر نماز اور زکوٰۃ کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں امر بالمعروف کے اندر شریعت کے تمام احکامات موجود ہیں، تو پھر نماز اور زکوٰۃ کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ نماز اور زکوٰۃ اوامر ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان کو الگ سے بیان کیا. تو معروف کا مطلب ہوتا ہے الذی عرف، عربی زبان کا لفظ ہے، وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہوتی ہیں، جانی پہچانی اچھی چیزیں، اچھی چیزیں معروف. اور وہ چیزیں جو منکرات میں ہوتی ہیں، انسان جن سے ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے ان کو قبول کرنے سے، عالمی سطح کی مسلمہ چیزیں ہیں. جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا، حق تلفی، یہ سب کے سب عالمگیر منکرات ہیں. اب ریاست کو یہ کہا گیا ہے اگر وہاں پر مسلمان حکمران ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں اپنے دائرہ اختیار کے اندر ہی، جو امر کا لفظ ہے یہ نافذ کرنا، لازم کرنا صرف اس مفہوم میں نہیں آتا، یعنی یہ تلقین نصیحت سے لے کر حکم دینے تک تمام کے تمام مفاہیم میں آتا ہے. اب ریاست آگے جب بڑھتی ہے کسی معاملے میں تو وہ یہ دیکھے گی کہ جب وہ کسی کو حکم دے رہی ہے تو لازماً وہاں کوئی دوسرا فریق ہونا چاہیے جس کی حق تلفی ہو، جس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو. وہ آ کر استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا، تب ریاست کا یہ دائرہ بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو انصاف دلوائے. ورنہ پولیس کا محکمہ یہ اصل میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا محکمہ. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جیسے آپ نے بتایا کہ معروف سے مراد ویسے یونیورسل جو انسانوں میں نون اچھی چیزیں ہیں وہ ہیں، اور منکرات جو انسان مانتے ہیں کہ غلط چیزیں ہیں. تو یہ کام تو ویسے بھی دنیا کی ساری پولیس کر رہی ہے. یہی کام ہے اصل میں پولیس کا. یہ تو ہمارے ملک میں پولیس کا ایک تصور یہ بن گیا کہ وہ قانون نافذ کرتے ہیں، موریلٹی پولیس کا بن گیا تصور، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں جو پولیس کے ادارے موجود ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. کہیں تلقین، کہیں نصیحت، اور کہیں ان کے دائرہ اختیار میں جرم ہو جاتا ہے، وہاں دوسرا شخص متعلق ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر قانون کی طاقت بھی وہ نافذ کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کے بارے میں احادیث کے اندر بھی کچھ ہدایات دی جاتی ہیں. بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث کے اندر آیا ہے کہ تم کہیں منکر دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے کہو، ورنہ دل میں برا سمجھو. اور ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی ادنا ترین سطح ہے کہ تم دل سے برا جانو. تو گویا اصل تو ہاتھ سے روکنا ہے نا. تو یہ بات بھی بالکل غلط سمجھی جاتی ہے. یہ کہنا کہ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اور پیچھے فرمایا اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ان لم یستطع کے الفاظ ہیں. بھئی اگر میں طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، تو اس میں میرے ایمان کی کمزوری کیسے زیر بحث آ گئی؟ میرے سامنے 50 لوگ آ گئے کسی کو مارنے، میں تو 50 کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. اپنے دائرہ اختیار کے اندر، ایگزیکٹلی اپنے دائرہ اختیار کے اندر. ورنہ آپ دیکھیے نا کہ 50 لوگ ایک شخص کو مار رہے ہوں تو میرے اندر تو طاقت نہیں ان کو روکنے کی، تو یہ میرے ایمان کی کمی کا کیسے باعث بن سکتا ہے؟ میرے اندر تو قدرت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی ہے. یا پھر میں کسی کو دیکھوں میرے سامنے ٹریفک ریڈ لائٹ توڑ رہا ہے تو میں ٹریفک پولیس تو نہیں ہوں کہ میں اس کی گاڑی کو زبردستی روکوں جا کے اور اسے کہوں کہ تم نے جو کیا اس کا ازالہ کرو. چونکہ میں نہیں روک سکتا تو اب یہ میرے ایمان کی کمزوری کا کیا؟ تو وہاں روایت بھی غلط سمجھی گئی. ان لم یستطع کا ہرگز یہ مطلب نہیں. میں ایک کام اپنے دائرہ اختیار میں قدرت رکھتا تھا، مثلا میں پولیس والا تھا اور میرے سامنے ایک شخص کا پرس چوری کر کے کوئی بھاگا ہے، اب بھی میں اس کو ہاتھ سے نہیں روک رہا، تو یہ میرے ایمان کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے. لیکن میں ایک عام آدمی ہوں، میرا دائرہ اختیاری نہیں ہے. میں تو اپنے گھر میں صرف اپنے بچوں کے اوپر ایک کسی چیز کو نافذ کرنا چاہوں، کسی معاملے میں کچھ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، پڑوسی کے بچے میں بھی نہیں کر سکتا، چاہے جا کے دنیا پہ کروں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں ہیں جو اسلامی ریاست کے حکمران کے لیے، نظم اجتماعی کے لیے کہ وہ اس کو محکمہ بنائے. یہ عدالتیں اصل میں اسی کی ایک فرع ہیں کہ جہاں پر تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ فیصلہ کرتی ہیں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی فرع ہے. تو یہ ہے بنیادی احکام کا ڈھانچہ. جب ریاست بنے گی تب یہ کچھ ہوگا. اس کے بعد دین نے جو میں نے آپ کو مثالیں دی نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اس طریقے کے جو احکامات ہیں ان کی ایک تفصیل ہے جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے. یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ جب ہم پورے زور سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا قیام یہ دین کے مقاصد، دین کے اہداف، دین کے فرائض میں شامل نہیں ہیں، تو یہاں اس بات کی ہرگز نفی نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر وہ بن جائے تو پھر نظم اجتماعی یا سیاست یا ریاست سے متعلق دین نے کوئی ہدایت نہیں دی ہوئی. بالکل دی ہوئی ہے، بالکل دی ہوئی ہے.
موجود یعنی کہ ہے۔ اگر مسلمان پہ فرض نہیں ہے کہ وہ مل کے ہر جگہ حکومت ہی بنائیں، لیکن اب حکومت بننے کا موقع پیدا ہو گیا ہے تو دین کی رہنمائی آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ دین اس معاملے میں بھی آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وہ حکمرانوں کو کہتا ہے ممبر پہ چڑھو، ان کو تلقین کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو آخرت کی باتیں کرو۔ یہ جو احکامات ہیں، دوسری نوعیت کے احکامات، ان کی ایک فہرست ہمارے استاد نے اپنے ایک آرٹیکل میں بیان کی ہے، بہت ہی مختصر۔ اس سے وہ پوری جامع تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کہیں اسلامی ریاست بنتی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، تو اجتماعی سطح پر، معاشرے کی سطح پر وہ کون سے احکامات ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ہے احکامات کی جو فرد سے متعلق ہیں، وہ نظم اجتماعی سے متعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ فرد سے متعلق احکامات کو نظم اجتماعی پہ نافذ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک گمراہی کہ آپ نظم اجتماعی کے تمام احکامات کا انکاری کر دیں۔ ایگزیکٹلی، کہ کوئی ہے ہی نہیں اجتماعی نظام کے لیے، یا پھر شخص سے متعلق، جیسے میں نے داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی، میں نے پردہ کرنا ہے، میں نے کپڑے کیا پہننے ہیں، یہ سارے تو شخصی احکامات ہیں، ان کو میں ریاست کو دے دوں، یہ بھی گمراہی، اور میں کہوں کہ ریاست کے لیے سرے سے کوئی ہے ہی نہیں احکامات، وہ بھی گمراہی۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اور یہ مقامات ہے جی؟ یہ مقامات میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں غامدی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے، اسلام اور ریاست، ایک جوابی بیانیے کے عنوان سے۔ اس کے آخر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ دوسری قسم کے احکام درجہ ذیل ہیں، یہ جو نظم اجتماعی کو دیے گئے۔ مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے۔ قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے، شریف اور وضیع کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ ان کے جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر کوئی ٹیکس، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی۔ ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح، طلاق، تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو جاتا ہے، اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کریں گے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہ جو پہلی ہدایت تھی۔ روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی۔ ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، میں مسلمان ہوں، میرا حکمران مسلمان ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر میرے خاندان والے نہیں ہیں تو ریاست آگے بڑھ کے اللہ کے حکم کے مطابق میری تجہیز و تکفین کرے۔ انہیں مسلمانوں کے قبرستان اور ان کے طریقے پر دفن کیا جائے گا۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ جو لوگ عام طور پہ بالخصوص ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ دین کو محدود کرتے ہیں، یہ دین کے بارے میں تو شخص کا معاملہ بنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غیر، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین نے حکم ریاست کو دیا ہے اس سے وہ متعلق رکھیں۔ جب ہم اس کی نفی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ریاست کی نفی کر دی، یہ تو اسلام کے تشخص کو نہیں جیسے جمعہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جمعہ اور عیدین، آپ ذرا تصور کریں کہ ہم لوگ کیا رہے ہیں اس بات پہ کہ ہر ایم این اے، ہر کاؤنسلر اپنی مسجد کے اندر جمعے کی نماز کا اہتمام کرے، بیٹھ کے خطبہ دے، وہاں پہ لوگوں سے بات کرے۔ حکمران یا ان کا کوئی مقرر کردہ امام ہوگا۔ آپ سوچئے کہ اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی ریاست میں اس سے بڑا حق کیا دیا جائے گا کہ ممبر پہ بھی ہم ان کو بٹھا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکمران، ان کو تو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی۔ بھائی جب آپ ان کو بتائیں گے کہ تمہاری یہ جگہ اللہ نے مقرر کی ہے تو وہ سورہ اخلاص سیکھ کے بیٹھیں گے۔ جب وہ اوباما کے سامنے پرچی لے کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا تک ہم نے بات پہنچانی ہے، تو ممبر پہ بھی پرچی لکھوا کے بیٹھیں گے، پڑھیں گے۔ اس سے ان میں بھی دین کی ایک طلب پیدا ہوگی اور لوگ بھی پھر اس کا اثر لیکن وہ خطبہ کیا صرف دین کے متعلق ہوتا ہے یا اخلاقیات کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی اہم باتیں جو حکمران چاہے وہ اس مسجد کے ممبر سے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ یا نے صرف دین کی بات وہ اللہ نے طے کر دیے۔ جمعے کے خطبات کے 2 حصے ہیں، دوسرے میں صرف دعائیں ہوتی ہیں، پہلے کے اندر تلقین، نصیحت، خود رسول اللہ کو اس بارے میں اسوہ ہے، حکمران بتائے گا جو اس کو بتانے کا حق ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ حکمران بنتے ہیں تو یہ نجی اور روزمرہ کی سیاسی تنازعات تو ممبر پہ نہیں لاتے، انہی اصولی باتوں کو لوگوں میں محکم کرتے ہیں، قانون کی پابندی کریں،
اخلاقیات پہ قائم رہیں، دین کے اوامر اور نواہی کو اپنی زندگی میں اپنائیں، یہ سب باتیں وہ کرے امر گا۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ایک طرح کے وہ اس کے اندر ڈسکس نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نمازیں صرف انہی مقامات پہ ادا کی جائیں گی جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دی جائیں گی۔ ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے، یا ان کی طرف سے کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کی حدود میں کوئی شخص اپنے طور پہ نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ اب میں نے کہا نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ یہ جو جمعے کی اور عید کی۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس حکم کی نوعیت نے یہ طے کر دیا، اس سنت نے یہ بتا ہم دیا۔ نے شروع میں ڈسکس کیا تھا۔ ایگزیکٹلی، ہر حکم اپنی نوعیت طے کرتا ہے۔ باقی نمازیں تو میں پڑھ سکتا ہوں نا، میں جہاں چاہوں نماز پڑھوں، ظہر کی نماز پڑھوں، لیکن میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب آپ کہیں اقامت صلاۃ کا مطلب تو تھا نماز نافذ کرو، تو اب وہ باقی نمازیں بھی ہم پر اس طرح لازم کریں گے کہ کہیں اور نماز نہیں آپ پڑھ سکتے، ہم ہی نماز پڑھائیں گے آپ کو۔ وہ صرف جمعے کے بارے میں کرتے ہیں یہ کام۔ آگے لکھا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ برائی سمجھتا رہا ہے، تاہم قانون کی طاقت صرف اسی وقت استعمال کریں گے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے گا یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرے گا۔ حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، حق کہے گی، حق کی گواہی دے گی، حق و انصاف سے ہٹ کر کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ان کی پابندی کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، تو جب ہم نے شروع میں کہہ دیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، تو اب یہ اسی کی ایک تقاضا ہے کہ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے، مسلمان حکمران ہیں، آپ پورا کریں گے۔ قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کیوں؟ اکثر کہا جاتا ہے بلاسفمی، اپوسٹسی، چھوٹی چھوٹی بات میں موت کی سزا، لیکن قرآن بڑا کلیئر ہے کہ یعنی قتل اور قرآن فساد نے فی یہ الارض لازم کے کر دیا ہے مسلمان حکمرانوں پر کہ آپ ان دو جرائم کے علاوہ موت کی سزا نہیں دے سکتے، یہ ان کے اوپر لازم ہے، قرآن مجید کی صریح نص ہے اس بارے میں۔ نیز ریاست کا کوئی شہری اگر زنا، چوری، قتل، فساد فی الارض اور قذف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی، کہ جو سزاؤں کا نفاذ ہے، ٹھیک ہے، جیسے چوری کریں گے تو اس کی سب سے ایکسٹریم سزا یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے، زنا کریں گے پبلکلی پکڑے جائیں گے تو کوڑے پڑیں گے۔ ان سزاؤں کی نوعیت ذرا بتا دیجیے گا، کیا ان کی نوعیت صرف اتنی ہے کہ اچھا ریاست بن گئی ہے اب ہم نے اللہ کی پرسکرائبڈ کردہ سزا دینی ہے، یا اس کی وجہ ہے جیسے ہم نے تزکیے کا بتایا تھا؟ یہ سزائیں دینے کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے اب ہم کیا کریں گے کہ جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا نا نافذ کریں گے، پھر وہی کام کریں گے، جا کر اس حکم میں دیکھیں گے کہ یہ حکم کس سے متعلق ہے، کب دیا جائے گا، جرم کیا ہے، سزا کا مقصد کیا ہے، سزا کی علت کیا ہے، سزا کی حکمت کیا ہے، وہ سب کچھ وہ جرم بتائے گا۔ جب ہم ان جرائم میں جاتے ہیں جو شریعت نے مقرر کر دی ہیں، 5 جرائم ہیں، ان میں سے یہ جو جرائم ہیں جو لوگوں کے ساتھ حق تلفی تو ہو رہی ہے میں اگر چوری کرتا ہوں، لیکن اللہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان جس نے مجھ سے عہد اطاعت باندھا تھا اور یہ باندھنے کے بعد اس نے صرف چوری نہیں کی، اس نے مجھ سے بھی عہد توڑا۔ عہد توڑا ہے۔ چوری تو ہے ہی برا کام، چوری کی سزا تو اس کو مل ہی جائے گی، میں اصل میں اس کو اپنا عہد توڑنے کی سزا بھی یہاں پر دے رہا ہوں۔ خود صریح الفاظ نے قرآن نے بیان کیا کہ نکالم من اللہ جزاء بما کسب، یعنی یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو کچھ اس نے کیا ہے، اور آگے بتایا اگلی آیت میں کہ قیامت میں تو اس کو عذاب ملے گا، یہ دنیا میں میرا عذاب ہے جو اس کو میں دے رہا ہوں۔ تو جب ہم یہ عذاب کسی پہ نافذ کرتے ہیں مسلمان حکمران کی حیثیت سے، تو پھر لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، جرم پورے طریقے سے سرزد ہوا ہے، یہ نہیں ہوا کہ کسی مجبوری میں آپ نے کسی کی جیب سے 5 روپے نکال لیے، ایسا نہیں، چوری فیل بن چکی ہے، ایک بندے کا ایٹریبیوٹ بن چکی ہے، کسی رعایت کی گنجائش نہیں رعایت کی رہی، گنجائش مقدمہ چلا۔ ہاں، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے، اور مجرم پورے شعور کے ساتھ مسلمان بن کے کھڑا ہوا ہے، تب حکمران اس پر یہ سزائیں نافذ بھی کریں گے، یہ سزائیں نافذ ہوں گی۔
لیکن ہر موقع پہ، ہر واقع پہ، ہر فرد کو دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی چور آ جائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی سزا کا ایک تو دنیاوی وہ بھی ہے موٹیو کے ڈیٹرنٹ کے طور پہ سامنے آئے، اسے ہر ملک میں آتا ہے، لیکن یہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی صورت میں بھی بیان کی ہیں کہ ایسے انسان کے اوپر جو اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں شعوری طور پہ اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اتنے بڑے اقرار کے بعد وہ اس عہد کو توڑتا ہے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اپنے دنیاوی عذاب کے طور پہ اس انسان کے اوپر جو ہیں وہ نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لکھا ہے ہمارے استاد نے، تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پورے شعور اور شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی ہیں۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو حکومت اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑے۔ یہ وہ تصویر ہے، پوری کی پوری تصویر، کہ اگر ریاست قائم ہوتی ہے، مسلمانوں کی وہاں پر اکثریت ہے، ان کے حکمران ہیں، انتخاب جمہوری اصول پر، حکمرانوں کو بتا دیا ہے کہ ان کو مانتے دے جو ایماندار ہیں اور انصاف قائم کریں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتا دیا ان کی اطاعت کریں، ان کو یہ بتا دیا اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد 4 چیزیں ہیں جو ان کو اثباتی حکم کے طور پر کہی گئی ہیں، وہ کیا ہیں کہ نماز کا اہتمام، زکوٰۃ لینی ہے، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے بعد جب اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اب نظم اجتماعی سے متعلق جو احکامات تھے وہ سب کے سب میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیے۔ اس پوری بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا کہ دین کے اندر کون سا حکم نافذ کرنا ہے، کون سا حکم نافذ نہیں کرنا۔ وہ حکم بتائے گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ ریاست بنانا کوئی مقصد نہیں ہے، ریاست بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات دیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مال کمانا یا نہ کمانا یہ میرا اختیار ہے، کما لوں گا تو زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ یا پھر کہ میں نے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر میں کاروبار کرنا شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وہ میرے اوپر نافذ ہو جائیں گی باتیں کہ بھائی دیانتداری اختیار کرو، صحیح تولو، فراڈ نہیں کرنا۔ یہ صحیح مثال ہے اس چیز۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے وہ نوجوان، وہ ذہین لوگ، وہ دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ جو اپنی زندگیاں شب و روز اس کام میں بسر کر رہے ہیں کہ کوئی اسلامی تنظیم بنائیں، وہ تنظیم آگے بڑھ کے انقلاب لائے گی، وہ اگر انقلاب لا کے حکومت قائم کرے گی تو آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ دین کی ہدایت کے بالکل برخلاف کرے گی، کیونکہ امرہم شورا بینہم دین کی ہدایت ہے۔ ہمارے بالعموم جو اسلامی تحریکوں کے تصورات ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کے، اس میں امرہم شورا بینہم کہیں نہیں ہے۔ جو دینی کہتے ہیں نا بس پاپولر موومنٹ ہوگی تو وہ امرہم شورا بینہم ہی ہے، تو وہ دین کا اصل حکم ہے، اس کے بغیر کوئی انقلاب بھی دینی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جمہوری انداز سے، جمہوری تقاضوں کے مطابق اپنے عہد میں جو ریلیونٹ چیزیں ہیں ان سے ریاست بنے گی۔ یہ وہ پوری تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ریاست اور اسلامی ریاست ان دونوں میں نظم اجتماعی سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک جلدی سے پوائنٹ بتا دیجئے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ساری باؤنڈریز اور اپنی ساری یہ جو سرحدیں ہیں ان کو ختم کر کے کوئی ایک ریاست قائم کریں، کوئی ایک یونٹی ان کے اندر ہو۔ یعنی کہ مسلمانوں کی یونٹی میری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے جن کو کٹھے رہنا ہے، اور اگر وہ کٹھے نہیں رہتے، وہ علیحدہ علیحدہ ملکوں میں کہیں رہتے ہیں، تو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات مسلمانوں کو کہی ہے وہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کہیں بھی ہوں ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھائی بندی کا تعلق ہے، وہ دونوں خیرخواہی کا تعلق ہے، وہ بردرہڈ کا تعلق ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے اور کوئی حدیث اور روایت بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر، آپ کے علم میں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو 2 عظیم سلطنتیں ہیں 1000 سال تک قائم رہیں، وہ دونوں الگ الگ ہیں، ادھر بنو امیہ ہیں، ادھر بنو عباس ہیں۔
اپنی اپنی سلطنتیں ہیں، ہمیشہ قائم رہی. جو بات کہی گئی اور غلط سمجھی گئی وہ یہ تھی کہ جب ایک قائم ہو جائے اور اس پر اتفاق ہو جائے تو اب دوسری قائم نہیں ہو سکتی، دوسری آپ قائم کریں گے تو اصل میں یہ فساد فی الارض ہے. اگر ہو گئی قائم تو قائم کرنا فرض نہیں. اب پوری دنیا کے لوگ مل کے مثال کے طور پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر لیتے ہیں. اب اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو یہ تو بغاوت ہے، یہ تو نظم اجتماعی کے خلاف جانا ہے، یہ تو جاہلیت کی موت مرنا ہے. لیکن مختلف خطہ ارض کے اندر لوگ اپنی اپنی ریاستیں بناتے ہیں، اپنی اپنی حکومتیں بناتے ہیں. وہ نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ بنائیں، وہ کل کوئی اور جدید اصول آ جائے، وہ رنگ کی، مذہب کی، نسل کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے بن سکتی ہے. لیکن دین کیا کرے گا؟ جب آپ آگے بڑھیں گے بنانے کے لیے تو پھر وہ آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ احکامات ہیں، ان کی پیروی تم پر لازم ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ جو ہمارے ایک جنون کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایک حکومت کے اندر رہیں، ایک ریاست کے اندر رہیں. اسلام میں کوئی سیاسی نظام ہے، کوئی اکنامک نظام ہے جو ہم نے نافذ کرنا ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس پہ کچھ جو ہے وہ روشنی ڈال سکیں ہوں کہ یہ مطالبات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. سو انشاءاللہ جی، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام. السلام علیکم.